अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान हबीब ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अहल व अयाल के साथ ठीक होंगे। नाजरीन, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे एक वो प्रोपेगेंडा कह लें या इस तरह की वो चल रहा है कि जो ट्रांसजेंडर बिल है उसके हवाले से। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इस पर ना मैं व्लॉग के अंदर ना पूरी तफसील आपको बताऊँगा कि ये कहाँ से बिल आया, कैसे पास हुआ और इसके पीछे जो है आलमी जो तंजीमें हैं उनका एजेंडा क्या था। इस हवाले से मैंने आपको पूरी वीडियो का कहा था कि पूरी वीडियो बना कर बताऊँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये पाकिस्तान में इस तरह की पहले भी ये हरकतें होती रहती हैं कि एक बिल जो है ना वो बिल सही होता है, उसको पाकिस्तान की कौमी असम्बली में लाया जाता है, लेकिन उसकी शिक्कों के अंदर ऐसी कोई थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर दी जाती है जिससे वो जो बिल है मुतनाज़ बन जाता है। इस तरह ये पहले नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म नबूवत का जो बिल था उसमें भी इस तरह छेड़छाड़ की जिससे मुल्क के अंदर जो है ना बदअमनी बढ़ी और फिर उन्हें ये बिल वापस लेना पड़ा। इस तरह मसला बन गया। अब ये बिल कौमी असम्बली से ये पास हुआ है, बाकायदा एक्ट बन गया है, लेकिन इसकी सबसे पहले जो पेशन गोई की थी वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने की थी कि ये इस तरह का एक बिल कौमी असम्बली में आना है और ये पास होना है और इस तरह ये लागू होना है। उन्होंने कह दिया था कि मैं रहूँ या ना रहूँ, ये इस तरह बिल पास होना है। तो ये उनकी दूर अंदेशी थी कि उन्होंने पहले बता दिया कि इस तरह का बिल कौमी असम्बली से पास होना है। नाज़रीन, सबसे पहले ये जो बिल है ये 8 मार्च 2018 को सेनेट, जिसे ऐवान बाला कहते हैं, वहाँ से मंजूर हुआ। इसमें 4 सेनेटर, जिसमें रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रुबीना इरफान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बलोचिस्तान और कलसूम परवीन PMLN और करीम अहमद ख्वाजा सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने ये बिल पेश किया था। हर बिल की तरह ये बिल भी तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ यानी इंसानी हकूक़ के हवाले से ये बिल पेश किया गया था। और इसके पीछे एजेंडा क्या था, जो आलमी तंजीम LGBT तंजीम है उसका यानी इसके पीछे एजेंडा क्या है वो भी हम आपको बताते हैं कि ये बिल आम बिल की तरह पास हो गया, ठीक है, लेकिन इस बिल में किस तरीके से यानी इसको पास किया रहा है। सबसे पहले ना एक बिल को पास करने के लिए ना जो आलमी तंजीम होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक इसकी फ़िज़ा बना देती हैं ताकि ये बिल जो है ना पाकिस्तान में पास हो जाए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इत्तेहाद तंजीम उम्मत के उलमा जो हैं, मुफ्तियान कराम हैं, उनसे एक फ़तवा लिया गया। NGOs जो थी पाकिस्तान में, उन्होंने ये मिलकर पाकिस्तान में जो है वो फ़तवा लिया कि किस तरह इस बिल को जो है वो पास करवाना है। पहले उलमा से फ़तवा लें, तो उन्होंने फ़तवा लिया कि ऐसे ख्वाजा सिराज जिनमें मर्दाना अलामतें पाई जाती हैं या आम औरतें जिनमें ख्वाजा सिराज और निस्वानी अलामतें पाई जाती हैं, आम मर्द उनके साथ निकाह कर सकते हैं। यानी इस तरह का उलमा का फ़तवा लिया गया। मैं आपको मुकम्मल तौर पर यह फ़तवा पढ़कर सुनाता हूँ कि किस तरह जो है ना वो NGOs ने पहले एक फ़िज़ा सी पैदा करते हैं पाकिस्तान में, फिर जो है उसको बताते हैं कि देखिए जी उलमा भी इस पर राज़ी हो गए हैं। तो ये फ़तवा हासिल किया था। फ़तवा ये था, ऐसे ख्वाजा सिरा के साथ जिनमें मर्दाना अलामत पाई जाती हैं, आम औरतें, और ऐसे ख्वाजा सिराओं जिनमें निस्वानी अलामत पाई जाती हैं, आम मर्द निकाह कर सकते हैं। और ऐसे ख्वाजा सिरा के जिनमें मर्द और जन दोनों की अलामतें पाई जाती हैं, उन्हें शरीयत में खुनसा मुश्किल कहा जाता है, उनके साथ किसी मर्द और जन का निकाह जायज़ नहीं। फिर ये कि ख्वाजा सिराओं का जायदाद में हिस्सा मुकर्रर है। हमें हुस्न ज़न है कि इन मुफ्तियान कराम ने मज़कूरा अमूर को ना तो पूरी मानवियत के साथ पढ़ा और समझा होगा और ना ही उन्हें उसके मुहरक़ात और असरात का अंदाज़ा होगा। नाज़रीन, तो ये है वो फ़तवा जिसका जो है NGOs ने हासिल किया। और फिर ये बिल जो है कौमी असम्बली में गया और फिर कौमी असम्बली से ये मंजूर हुआ। मंजूर होने के बाद ये सदर ममनून हुसैन के पास गया 2018 में और इसको बाकायदा उन्होंने साइन करके एक्ट बना दिया। ये मई 2018 में ये बिल जो है बिल्कुल कानून बनकर आ गया। अब ये जो है LGBT इसकी जो तंजीम है उसका इसके पीछे यानी LGBT का मतलब है लेस्बियन गाइज बिक्चुअल
اینڈ ٹرانسجنڈر۔ یہ تنظیم ہے عالمی تنظیم جو ہم جنس کا جو آپس میں نکاح ہے، یعنی عورت کا عورت کے ساتھ، مرد کا مرد کے ساتھ، اس کو یہ بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ تو یہ ایک فضا بنائی گئی، اور اس کے اصل میں جو قانون ہے اس کی جو شق ہے اس میں تھوڑی چھیڑ چھاڑ ہے۔ اور وہ کون سی شق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے اندر اس کی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، وہ ہے شق نمبر 3۔ شق نمبر 3 دفعہ جو 3 ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک ٹرانسجنڈر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس سے اس کے اپنے خیال یا گمان کے مطابق خواجہ صراط تسلیم کیا جائے، یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ پیدائشی طور پر مردانہ خصوصیات کا حامل تھا یا زنانہ علامات کا، وہ اپنے بارے میں جیسا گمان کرے گا یا وہ جیسا بننا چاہے اس کے دعوے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر ذیلی سیکشن، اس کے جو سیکشن 2 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نادرا یعنی قومی رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے سمیت تمام سرکاری محکموں کو اس کے اپنے دعوے کے مطابق اسے مرد یا عورت تسلیم کرنا ہوگا، یعنی جو مرد اس کے، ابھی دیکھیں یہاں جو اصل میں چھیڑ چھاڑ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا، کہ ایک آدمی کا پتہ چلے میڈیکل کی صورت میں کہ وہ مرد ہے عورت ہے، اس میں کیا اس کی علامات پائی جاتی ہیں، یعنی میڈیکل سے پتہ چلے، لیکن نہیں، یہاں نادرا کے سرٹیفکیٹ کو شامل کیا گیا، نادرا سرٹیفکیٹ جاری کرے، اور پھر تمام محکموں کو یہ الاؤ ہوگا کہ وہ انہوں نے اس کا جو دعویٰ ہے اسی کے مطابق اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اگر کوئی مرد ہے اس میں عورتوں والی عادتیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ دعویٰ کر دیتا ہے نادرا میں جا کر کے مجھے عورت کا سرٹیفکیٹ دیں کیونکہ میرے اندر عورتیں جو ہیں بعض اوقات عورتوں والی پائی جاتی ہیں، نادرا اسے دے دیتا ہے، اور اس طرح کوئی عورت جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے مرد والے عادتیں پائی جاتی ہیں، وہ مرد کا سرٹیفکیٹ، پھر کیا ہوگا؟ جو مرد ہے عورت کا دعویٰ کرے گا وہ پھر عورتوں والے کالجز میں جائے گا، وہاں ان کی تنظیمات میں جائے گا، ان کے ساتھ پڑھے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، اور جو عورت مرد کا دعویٰ کرتی ہے وہ پھر مردوں کے پاس جائے گی، مردوں کے پاس ساتھ بیٹھے گی، ان کے کالج وغیرہ میں پڑھے گی۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں میڈیکل بورڈ کو شامل نہیں کیا ہے، اور اس کی سیکشن 2 میں کہا گیا کہ نادرا سمیت تمام سرکاری محکموں کو اس کے اپنے دعوے کے مطابق اسے مرد یا عورت تسلیم کرنا ہوگا، اور اپنے طے کردہ جنس کے مطابق اسے نادرا سے قومی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، چلڈرن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اس دفعہ کے سکم کو دور کرنے کے لیے کسی کی غیر واضح صنف کے تعین کو باقاعدہ طبی معائنے سے مشروط کر کے ہی شناختی کارڈ کا اجرا ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کے علماء کرام نے جو سنی علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ان کی قیادت میں انہوں نے یہ لکھا ہے نیچے کہ علماء کو اس طرح چاہیے کہ جو قانون بنایا اس میں میڈیکل بورڈ کو شامل کرنا چاہیے۔ ناظرین اب ہوتا کیا؟ اب ہوتا یہ پاکستان میں بل پاس ہوتے ہیں، اکثر پاکستان میں جو ہوتے ہیں سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ممبر، وہ اپنی پارٹی کی رائے نہیں اس کو دیتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی کے لیڈر نے، اگر ہماری پارٹی نے یہ بل لایا ہے، بغیر پڑھے لکھے سوچے سمجھے وہ اس کو لے جاتے ہیں اسمبلی میں، سینٹ میں، حق میں ووٹ دے دیتے ہیں اور پاس کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اثرات سے آگاہ نہیں ہوتے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے بعد میں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں کیا کیا خامی ہے جس سے جو اسلام مخالف تنظیمیں ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ تو یہ بل اسی طرح قومی اسمبلی میں، اب جو ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے سینیٹرز ہیں، جو گمان غالب امکان یہی ہے کہ انہوں نے اس بل کو پڑھا ہی نہیں ہوگا، اگر پڑھا بھی ہوگا تو انہیں ان کے اثرات وغیرہ کا علم نہیں ہوگا، اور انہوں نے، اور مفتیان کرام نے جو فتویٰ دیا ہے انہیں بھی ان کے آگے اثرات وغیرہ کا پتہ نہیں ہوگا کہ آگے جا کر اس کا کیا انہوں نے فائدے اٹھانے ہیں، کیا کچھ کرنا ہے کیا نہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا اور آگے بل بھی پاس ہو گیا۔ اب اس بل میں جو سکم موجود ہے وہ یہ ہے کہ عالمی تنظیم LGBT جو کہ حامی ہے مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کرنا، عورت کا عورت کے ساتھ رہنے میں، تو ان کے لیے یعنی ایک راہ بنائی گئی ہے، ایک سوراخ بنایا گیا کہ وہ کبھی بھی اس سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں جو شریعت کے قانون ہیں ان کو جو ہے یہ خراب، اور یہ پاکستان میں جو فضا ہے اس کو خراب کر سکتے ہیں۔ اب سننے میں آیا کہ پاکستان میں پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 30,000 درخواستیں آئی ہیں کہ جو لڑکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لڑکی کی خصوصیات ہیں، وہ لڑکی بننا چاہتے ہیں، اور جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکے بننا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح کی درخواستیں آئی ہیں۔ تو یہ ایک قانونی سکم موجود ہے جس کے حوالے سے جو ہے تنظیمیں وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے یہ ایسا بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین قانون سیدھا سادہ ہے،
ہو سکتا ہے ہمارے سینیٹرز نے یہ جان بوجھ کے کیا یا ان کی لا علمی میں ہوا ہو، یہ تو غالب وہ سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ممبرز ہی جانتے ہوں، لیکن اس کے اثرات نہ تو ہمارے اس وقت مفتیان اکرام جو فتویٰ دیتے تھے نہ ان کو لگتا ہے معلوم تھے، نہ ہمارے سینیٹرز کو معلوم تھے، نہ ہمارے قومی اسمبلی کے ممبرز کو۔ اب اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان اور اوریہ مقبول جان اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی والی وہ شرعی کورٹس میں گئے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر گئے، انہوں نے اپیلیں دائر کی ہیں کہ اس قانون کے اندر جو سکم موجود ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ کو شامل کرنا چاہیے، میڈیکل بورڈ کو شامل کر کے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک لڑکا جو پیدائشی طور پر وہ لڑکا ہے، لیکن اس کا میڈیکل سے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اس میں لڑکی والی خصوصیات ہیں یا لڑکے والی، تو میڈیکل بورڈ کو شامل کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ بندہ جو ہے بالکل کون سی جنس پہ ہے، عورت سے ہے یا مرد سے ہے۔ تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ قانون میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے اس میں، یعنی مسئلہ قانون جو ہے وہ تحفظ حقوق کی طرح جو انسانی حقوق کے تحفظات ہیں ان کی طرح شامل کیا گیا، اور کمیٹی انسانی حقوق کے تحفظ ہے انہوں نے اس پر زیادہ غور و فکر اثرات وغیرہ پر نہیں کیا۔ لیکن ابھی جو تحریک لبیک اور یہ مقبول جان صاحب اور دوسری جو تنظیمیں ہیں مذہبی، وہ اسی کی طرف جا رہی ہیں کہ جو ہے میڈیکل بورڈ ہے اس کو شامل کرنا چاہیے تاکہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ پورے تشخیص معائنہ کر کے ایک سرٹیفکیٹ دے اور پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعی جو ہے مرد ہے یا واقعی عورت ہے، کیونکہ بعض کا آپ نے عموماً دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد ایسے لڑکے موجود ہوتے ہیں جو بظاہر یعنی لڑکے ہی ہیں، لیکن ان کے چال چلن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت ہیں، یعنی خواجہ سرا والی حرکتیں ہیں۔ تو آپ اس پر یہ نہیں لگا سکتے کہ یار یہ تو فلاں ہے اور وہ جا کر نادرا سے سرٹیفکیٹ لے لے اور پھر ان کی تنظیمات میں شامل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بل میڈیکل بورڈ سے پتہ چلنا چاہیے، اور اسی حوالے سے مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ عدالت گئی ہیں تاکہ اس میں جو قانونی سکم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے جو بہتان بازی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو، دوسری پارٹی تیسری پارٹی کو، اس طرح ہر پارٹی دوسری پارٹی کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے، تو بجائے اس کی طرف توجہ دینے کے سوشل میڈیا پہ ہمیں ادھر ان کی توجہ دلانی چاہیے، قومی اسمبلی کے ممبران کی، سینیٹر کی، کہ اس بل کو دوبارہ قومی اسمبلی میں لایا جائے اور اس میں جو سکم موجود ہے کہ میڈیکل بورڈ کے علاوہ خالی ایک نادرا سرٹیفکیٹ جاری کر دے کہ یہ بندہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ میڈیکل بورڈ تعین کرے گا کہ یہ بندہ مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ اس پر زور دینا چاہیے، ایک تنظیم اور ایجنڈے کو ہیش ٹیگ کی صورت میں چلانا چاہیے تاکہ یہ بل واپس قومی اسمبلی میں جائے اور وہاں سے اس کے اندر یہ شامل ہو کہ اس میں میڈیکل بورڈ کا شامل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری تفصیل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بتائی تھی کہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو ٹرانسجنڈر بل ہے اس کی ساری تفصیلات ہیں، اور بھی جو تفصیلات اس کے حوالے سے مجھے موصول ہوتی رہیں گی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور مجھ سے اگر اس حوالے سے کوئی اس کے اندر کوئی غلطی ہوگی، غلط فہمی ہو گئی ہے تو آپ کومنٹس کے اندر اس کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ نے یہ غلط کہا، یہ میں آپ کی رائے کو بخوبی پڑھوں گا اور پھر اگلے ولاگ میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کو درست کر کے آپ کو مزید بتاؤں گا۔ تو اس کے حوالے سے میں اور بھی ان کی ڈیٹیل جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سکرین پر میں آپ کو وہ بل بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو بل پاس ہوئے، اگر کسی کو وہ پرسنل صورت میں چاہیے تو وہ بھی میں بتا دوں کہ آپ نے کس طرح مجھ سے لینا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال موجود ہے، تو اس کے حوالے سے اور بھی جو معلومات ملتی رہیں گی میں آپ تک شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔